नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और यह खबर से तज़िए तक आप हैरान हो गए मैंने कितना एक गैर संजीदा इंट्रो दिया है। बिल्कुल ये गैर संजीदा इंट्रो नहीं है, ये बाकायदा एप्स्टीन फाइल्स में मोदी साहब के हवाले से ये रेवोल्यूशन आई है कि उन्होंने नेतन्याहू को खुश करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए 2017 में नाचे थे, गाए थे, और अब उनके कहने पर पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्द जो है वो नाचते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 रोज के अंदर जो उनका हाल बनाया है वो देखने के लायक है। 177 कैजुअलिटीज उनको जो है वास्ल जहन्नुम कर दिया गया है, जो दहशतगर्द थे BLA के। और बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए, हमारे पुलिस स्टेशंस में अटैक किए, हमारे कमिश्नर्स और हमारे बहुत से जो ब्यूरोक्रेसी हुकूमत के जितने भी जो मतलब कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर जो एहलकार थे, उनको उन्होंने अगवा करने की कोशिश की और सिविलियंस को भी शहीद किया है। तो मोदी साहब दुनिया भर में नाचते हैं, उनके दहशतगर्द पाकिस्तान में नाचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नाचने की कोशिश करते हैं तो फिर उनको ऐसा सबक सिखाया जाता है कि अब ये इत्तला आ रही है कि कुछ वीडियोज आ रही हैं, उन्होंने बाकायदा माफिया मांग रहे हैं बहुत से जो उसके अंदर रिक्रूट्स थे, कहने लगे कि हमें अंदाजा नहीं था, हम ब्रेन वॉश्ड हो गए थे। बहरहाल बलूचिस्तान चल रहा है, मेरे मुल्क का बहुत ही अहम सूबा है, वहां के लोग हमारे दिल की जान है, हमारी जिंदगियां हैं, और बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान की शहरग है। और बलूचिस्तान जो है, बलोच, पख्तून, पंजाबी, उस सरजमीन में रहने वाले हर कौमियत के लोग सराखों पर हैं। और हाँ, ये मुतालबा बिल्कुल बजा है कि जो उनका हक है, जो राइट्स हैं, जो हर सूबे के होने चाहिए, उनको मिलने चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में जो BLA के दहशतगर्द कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और इस तरह की जो वो कार्रवाइयां करते हैं, इससे वो अपने ही हिस्से में नाकामी जो है उनके मुकद्दर में आ रही है। हाँ, एक थोड़ा सा परेशान कुन मरहला या परेशान कुन बात यह है कि इस सारे अमल में जो ब्रेन वॉश हो रहे हैं वो कुछ एजुकेटेड लोग भी हो रहे हैं। ये क्या फिनोमेना, ये समझ से बाहर है। हमें ये बताया जाता था कि जो ब्रेन वॉशिंग करते हैं या रिक्रूटमेंट करते हैं या रेडिकलाइजेशन की बातें करते हैं, उसके अंदर वो लोग शामिल होते हैं या वो लोग रिक्रूट इजीली हो जाते हैं या बातों में आ जाते हैं कि जो थोड़े से पढ़े लिखे नहीं होते। लेकिन ये एक नया फिनोमेना है, इस पर भी हम किसी साइकोलॉजिस्ट से गुफ्तगू करना चाहेंगे, कभी इस पर प्रोग्राम करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली में, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात की कि किसी भी किस्म की रैशनलाइजेशन, यानी ये कि मंतक प्रोवाइड करना किसी भी हवाले से कि ये जो दहशतगर्दी बलूचिस्तान में हो रही है, इसकी वजह जो है वो फलाना मिसिंग पर्सन इशू है या ये है या वो है, ये किसी तौर पे भी जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि दहशतगर्दों में बहुत से ऐसे हैं कि जो बाकायदा खुद अपनी मर्जी से जा रहे हैं और ग्रीवेंसेस को, ठीक है कमियां हो जाती हैं हुकूमतों से, लेकिन ये कोई नहीं होता कि आप जो हैं मासूमों को टारगेट करें। हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोगों को शहीद किया गया, पुलिस ऑफिसर्स को शहीद किया गया। जैसे मैंने कहा, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर को जो है अगवा करने की कोशिश की गई। अब इत्तला दी आ रही कि वो छूट गए हैं। गवादर तक में ये वाकयात ये पहुंच चुके हैं और गवादर में भी इन्होंने बहुत से बलोच सिविलियंस को शहीद किया। इस हवाले से आज हमारे साथ 2 मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजूद है, इसको हम मरने नहीं दे सकते। आज एक और भी डेवलपमेंट हुई थी जो मैंने सोचा था मैं करूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे लिए बलूचिस्तान से बड़ा मसला कुछ नहीं हो सकता। जैसे आपको मालूम हुआ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से, बहुत अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है और इंटरेस्टिंगली इस्लामाबाद में थे वो मौसूफ, इनका अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, यानी सिविल आफिदी साहब का, ये भी एक खबर ही है। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और फॉर द फर्स्ट टाइम शी इज कमिंग इन आवर शो एंड यू हैव सीन हर appearing in many multiple shows on the national television। उनके साथ मौजूद हैं हमारे बाबा यूसुफ रईस साहब, पहले भी आ चुके हैं, बलूचिस्तान के मसले पे हमेशा बात की है, सीनियर सियासतदान हैं और साबिक तर्जुमान रह चुके हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान के। आप दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मारिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, ये जो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है कि जो रैशनलाइजेशन की जाती है किसी भी बलोच लिबरेशन आर्मी के टेररिस्ट के हवाले से, तो उसके पीछे अब जरूरी है कि हमें रैशनलाइजेशन की नहीं, हमें बिल्कुल दो टोक बात करनी होगी कि जो दहशतगर्द है वो अलग है और बलोच कौम जो है वो अलग है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं है, उसका ना कोई जो एथनिसिटी है। रही बात बलोच कौम की, तो बलोच कौम की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बलोच कर सकते हैं, उसको आप शिद्दत पसंदी के साथ मुंसलिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको शिद्दत पसंदी के साथ मुंसलिक करते हैं तो आप बलोच कौम के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी करते हैं। बलोच कौम ने हमेशा जो है पाकिस्तान का साथ दिया है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त बहुत सारे मामलात के ऊपर हमें नजरसानी करनी पड़ेगी, जहाँ उनके मामलात आते हैं इस लिहाज से कि जो कुछ रियासत को करना चाहिए था वो आपकी सतह पे किया है, बाकी जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने क्या किया, और उससे भी बढ़ के वहाँ के जो ट्राइबल लीडर्स हैं उन्होंने क्या किया। लेकिन वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप फैसला भी कर सकते हैं, जिस पे आगे आप चल भी सकते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि शिद्दत पसंदी को आपको बलोच
شناخت کے ساتھ اور تشخص سے علیحدہ کرنا ضروری ہے. صحیح ہے, بالکل, یہ بالکل بجا بات ہے کہ یہ الگ ہیں اور دہشت گرد الگ ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ کسی بھی قسم کی ریشل پروفائلنگ کی جائے یہ بھی غلط ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو دہشت گرد ہے اس کے حوالے سے یہ فیصلہ کر لیا ہے ریاست نے کہ ان کو اب کسی بھی صورت نہیں چھوڑا جائے گا. بابا یوسف زئی صاحب, آپ نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے اور آپ اسی بلوچستان میں رہتے ہیں, لوگوں میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, کوئٹہ میں آپ کی غالباً رہائش ہے اور آپ لوگوں سے ان کا آپ کا ملنا جلنا ہے. اس وقت فضا کیا ہے, ماحول کیا ہے, عوام کے اندر جذبات کیا ہیں افواج پاکستان کے لیے؟ اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ بلوچ قوم, پختون قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ دہشت گرد 177 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے. یہ ایسا میرے خیال سے اتنا کلین اپ آپریشن کبھی نہیں ہوا. یہ بتائیے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب حالات کچھ سنبھلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تازمین بھائی, سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ کا چینل کا شکریہ. آپ ہمیشہ بلوچستان کی آواز بنتے ہیں, آپ ہمیشہ بلوچستان کے ایشوز کو نیشنل میڈیا پر آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں. جی دیکھیں, ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ واقعات بلوچستان میں کیوں ہو رہے ہیں. 9 اور 10 مئی کی رات کو جس طرح پاکستان نے بھارت کو جواب دیا, اس کے بعد سے آپ دیکھیں بھارت کو جو ہزیمت تھی اس کا بدلہ بھارت اب بلوچستان میں لے رہا ہے. بھارت کی پراکسیز, بھارت کے پیڈ ایجنٹ اب بلوچستان کے حالات خراب کر رہے ہیں. 31 جنوری کی صبح بھی بھارت کے جو پیڈ ایجنٹ ہے بشیر زیب, جسے یونائٹڈ نیشن, جسے یونائٹڈ اسٹیٹ, امریکہ بھی کل عدم تنظیم ڈکلیئر کر چکی ہے, دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر چکی ہے. انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ ہم بلوچستان میں ہیروف 2 نامی آپریشن کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے بیک وقت بلوچستان کے 12 ڈسٹرکٹس کے اوپر حملے کیے, جس میں سے 14 جو ہے وہ میجر اٹیکس تھے, جس کے بعد ان کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس کو جو ہے ان کو یرغمال بنانا ہے, ہاسپٹلس کو یرغمال بنانا ہے, ریڈ زون میں گھس کے سی ایم سیکریٹریٹ کو یرغمال بنانا ہے اور اپنے ناجائز مطالبات منگوانے ہیں. الحمدللہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے ریپڈ رسپانس کیا, ٹائملی رسپانس کیا اور ان کی سازش کو ناکام بنایا. اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ 31 جنوری کو جب انہوں نے یہ کیا, اس سے پہلے 29 جنوری کی اگر آپ دیکھیں, 29 جنوری کو بھی ہماری سیکیورٹی فورسز نے ہرنائی کے علاقے میں, شعبان کے علاقے میں اور پنجگور کے علاقے میں آئی بی آپریشنز کی, اور جس میں 41 سے زائد فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کو جہنم حاصل کیا. یہ انہوں نے پورا پری پلان کیا تھا. ان کا یہ ارادہ تھا کہ انہوں نے بلوچستان کو یرغمال بنانا ہے, بلوچستان کے لوگوں کو یرغمال بنانا ہے, اور انہیں پوری بھارت کی سپورٹ حاصل ہے. افغانستان سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور افغانستان کے ذریعے یہ دہشت گرد بلوچستان آتے ہیں اور بلوچستان آ کر یہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں. دیکھیں, ایک بات کو ہمیں بحیثیت پاکستانی ہم سب کو یہ سمجھنا ہوگا, یہ جنگ بلوچستان کے لوگوں کی جنگ نہیں ہے, نہ یہ قومیت کی جنگ ہے, نہ یہ مذہب کے نام کی جنگ ہے. یہ جنگ جو ہے یہ بھارت اور عالمی طاقتیں اس جنگ کو لڑ رہی ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے میں جو ہے نا انٹرنیشنل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ ایک اسرائیلی اسکالرز ہیں, وہ جو ہے نا بلوچ جو اس میں ملیٹنٹس ہیں انہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ہماری پوری جو ہے ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ بلوچستان میں ایک گیم کھیل رہی ہیں, اور اس موقع پر, اس وقت میں, جس وقت انٹرنیشنل فنڈنگ بلینز آف ڈالرز کے پاکستان اور بلوچستان سے ریلیٹڈ ایگریمنٹ ہونے جا رہے ہیں, مائن سے ریلیٹڈ, منرل سے ریلیٹڈ, اس وقت یہ سب کچھ حالات کو خراب کیا جاتا ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو اندرونی طور پہ کمزور کرنا. یہ آپ نے بالکل گہرا نقطہ آپ نے ریز کیا کہ ابھی حالیہ دنوں میں پاکستان اور چین کے مابین جو ہے اراؤنڈ $10 بلین کی مائن پروجیکٹس پر انویسٹمنٹ کے حوالے سے کچھ سگنیچرز ہوئے ہیں, اور یہ بہت بڑی خبر ہے. اور ظاہر بات ہے چین کا ایک سی پیک کے حوالے سے گوادر پورٹ اور ان کو ایک راہ ملتی ہے یورپ تک, تو چائنا بالکل اس معاملے پہ جو ہے, اور ہمیشہ چائنا کی جو سیکیورٹی ہے پاکستان کے لیے فور موسٹ پرائیورٹی ہے. ماریہ صاحبہ یہ بتائیے گا, ایک پاکستان میں اور دنیا بھر میں یہ بات چیت چل رہی ہے کہ جیسے ایران کے اندر اس وقت ایک انریسٹ قسم کی ایک فضا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ احتجاج بھی ہوئے اور ابھی بھی مطلب جنگ کے خطرات ٹلے نہیں ہیں. لوگ یہ ایکویشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو بھی ڈسٹرب کرنے کی انٹرنیشنل کچھ پاورز کی کوششیں ہو رہی ہیں تاکہ ایک فل فلیج آن سلاٹ آئے, اور وہ چلے ہم ایک تھیوری کی اور کریٹ کر دیتے ہیں, اسرائیلی ایکسپینشنز کی ایک کوشش ہو رہی ہے. اس کو اس تھیوری سے آپ اگری کرتی ہیں یا اس کو ہمیں آئسولیشن میں دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں, آئسولیشن نہیں ہے, یہ آپ کے پاس اس وقت جو ہے دشمنوں کی جو فارمیشن ہے اس کے درمیان گھر چور بڑے واضح طور پر نظر آ رہا ہے, جس میں ہندوستان, یو اے ای, اسرائیل جو ہیں ایک سیکیورٹی کوریڈور کا حصہ ہے, اس میں امریکہ ان کی ڈیفنس کوریڈور کا حصہ ہے. اسی طرح افغانستان جو ہے یہاں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے کہ جہاں وہ نہ صرف بیس بن رہا ہے بلکہ جتنی جو ٹیررسٹ سینکچری ہے وہ وہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے جو پاکستان کے خلاف اس وقت متحرک ہے. تو یہ ایک طرح سے جو فائنینشیل ٹیررزم ہے, پاکستان کی اکانومی کو ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے, مختلف فیکشنز کو یوز کیا جا رہا ہے, یہ تمام چیزیں وہاں سے نکل رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر آپ کلوزلی دیکھتے ہیں تو جس قسم کے ہتھیاروں کے
کو استعمال کیا گیا یا جس قسم کے مواد استعمال کیا گیا وہ بھی اس بات کی عکاسی ہے. صحیح ہے بالکل. اچھا بابر صاحب یہ بتائیے گا, میں نے کہا سرفراز بگٹی صاحب جو تھے وہ پہنچے موقع پہ, انہوں نے پرسوں جو ہے کل جو ہے پولیس والوں کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کی, جو شہداء تھے ان کے گھر بھی گئے وہ غالباً, اور انہوں نے بہت اچھی گفتگو بھی فرمائی. محسن نقوی صاحب بھی کوئٹہ میں موجود ہیں اور بہت سارے CMH ہسپتال کا بھی انہوں نے وزٹ کیا ہے. اچھا پھر ایک اور بیان آتا ہے اختر مینگل صاحب کا, وہ ٹھیک ہے انہوں نے مذمت, غالباً مجھے کہیں مذمت تو نظر نہیں آئی ان کی, کہیں میں کوشش کرتا رہا اختر مینگل صاحب کی مذمت کہیں مجھے نظر آ جائے. میں آپ کو معلوم ہے میری جو ایک اینکرنگ ہے یا صحافت ہے, طرز صحافت, وہ میں کسی اسکینڈل یا کانٹروورسی کو کریٹ کرنا نہیں چاہتا, مگر مذمت تو کجا انہوں نے پھر سے وہی جو آج خواجہ آصف نے بات کی ہے, ریشنلائزیشن, یعنی یہ منطق ڈھونڈنا کہ کیونکہ پہلے آپ نے ہماری باتوں کو سیریس نہیں لیا, ہم آپ کو بتا رہے تھے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب تو بہت سے لوگ اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے. ایک وہ جملہ BLA کے خلاف بھی داغ دیتے تو شاید ان کی بات میں کوئی وزن پیدا ہو جاتا. جی دیکھیں, یہ نیشنلسٹ پارٹیز جتنی بھی ہیں بلوچستان کی, یہ ہمیشہ ڈبل سٹینڈرڈ رول پلے کرتی ہیں, یہ ہمیشہ منافقانہ طرز سیاست کرتی ہیں. اختر مینگل صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت متحد ہونے کی اور پورے پاکستان نے اس وقت پاکستان اور بلوچستان کے حق میں بات کرنے کی ضرورت تھی, لیکن وہ اس موقع پر بھی سیاست کر رہے ہیں اور وہ ہمیشہ سیاست ہی کرتے ہیں. انہوں نے آج تک BLA کے کسی اٹیک کو کنڈیم نہیں کیا. ان کی اپنی سوچ ہوگی, اپنا نظریہ ہوگا, لیکن دیکھیں یہ بات تو واضح ہے کہ BLA پاکستان کا دشمن ہے, BLA بلوچستان میں معصوم پاکستانیوں کا خون بہاتا ہے. یہ اٹیک ہونے سے پہلے آپ دیکھیں جو کالعدم تنظیم کے کمانڈر ہیں بشیر زیب صاحب, وہ اپنی ایک ویڈیو ریلیز کرتے ہیں, وہ پوری ویڈیو جو ہے نا پکچرائز کی گئی ہے جیسے بالی ووڈ کی موویز میں کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے ڈبنگ کی گئی ہے, اس میں گانے ایڈٹ کیے گئے, اور اس میں وہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ بلوچ عوام نکلے اور پنجابیوں سے اور پاکستان میں رہنے والے پشتون دلالوں سے آزادی حاصل کرے. مطلب ان کا پیغام یہ تھا کہ وہ پاکستان میں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں اور وہ قوموں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. اختر مینگل صاحب نے ان کے بیان کی جو بالکل مذمت نہیں کی, ان کے بیان کے اوپر کوئی رسپانس نہیں کیا, کبھی بھی انہوں نے BLA کے لوگ جو پاکستانیوں کو شہید کرتے ہیں اس کی مذمت نہیں کی. وہ صرف آ کر حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں. جب وہ حکومتوں میں ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں سب کچھ صحیح ہے, جب وہ حکومت میں نہیں ہوتے تو حکومت پہ تنقید کرتے ہیں. میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں اختر مینگل صاحب کو اس وقت ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا, حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا, اور اس مسئلے کا سنجیدہ حل بتانا چاہیے تھا. اس وقت بھی وہ سیاست کر رہے ہیں, اور ویری انفارچونیٹ جتنی بھی نیشنل پارٹیز ہیں بلوچستان میں ان کا ہمیشہ سے کردار جو ہے وہ منافقانہ کردار رہا ہے. وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں اور وہ اس طرح کے مواقع پر سیاست کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مینگل صاحب وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں, لیکن ماجد صاحبہ اس سب میں امریکہ کتنا ذمہ دار ہے؟ کیونکہ ابھی سرفراز بگٹی صاحب جو چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے, گو کہ امریکہ نے US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے غالباً BLA کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن پچھلے سال ہی ڈیزگنیٹ کیا. یہ بہت بڑی خبر تھی کیونکہ ایک تاثر یہ تھا کہ امریکہ نے ابھی تک BLA کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. لیکن انہوں نے سرفراز بگٹی صاحب نے یہ کہا کہ جو افغانستان میں جو ویپنز جو امریکنز چھوڑ کے گئے تھے 2021 کے اندر, وہ جو ہے مارکیٹوں میں بک رہے ہیں اور یہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں لگ رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے چین بھی افیکٹ ہو رہا ہے, امریکن انٹرسٹ بھی افیکٹ ہو رہا ہے, اور یہ جو BLA کی جو کارروائیاں ہیں یہ تو دنیا بھر کے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے. اس کے حوالے سے یونائٹڈ نیشنز میں بھی آوازیں اٹھنی چاہیے, جیسے افغان طالبان کے رول کے حوالے سے یونائٹڈ نیشنز میں آوازیں اٹھتی ہیں, تو یہ BLA کے حوالے سے بھی اٹھے آواز. دیکھیں بات سمپل سی ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو $7.12 بلین کے جو ہتھیار چھوڑ کے گیا امریکہ, وہ قانونی طور پہ پابند تھے امریکن قانون کے مطابق, بین الاقوامی قانون کے مطابق, اور جو بین الاقوامی انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ کے مطابق, کہ وہ یہ ہتھیار کسی بھی ایسی ریاست کے پاس نہیں چھوڑ سکتے تھے کہ جہاں باضابطہ طور کے اوپر ان کی فورسز جو ہیں انٹیکٹ نہ ہو رہتی. ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان کے اندر افغان نیشنل آرمی جو ہے تتر بتر ہو کے کچھ پاکستان میں ہے, کچھ افغانستان میں ہے, کچھ ازبکستان میں, کچھ ایران میں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ویپنس ہیں یہ مختلف اوقات میں ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے مختلف واقعات میں استعمال ہوتے رہے, اور اس وقت اگر ایک مطلب جو بڑا مہنگا ویپن ہے وہ نکل کر آپ کے پاس دہشت گرد تنظیموں کے پاس ہے. پھر اس کے علاوہ جو ایکسپلوسیوز ہیں, جو مٹیریل, پھر ٹریننگ ہے, یہ تمام چیزیں جو ہے جس کے لیے کسی بھی آپ ملک کو پابند کر سکتے ہیں, کسی بھی آرم فورسز سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کے اوپر امریکن فٹ پرنٹ رہا ہے, لیکن اس پہ کچھ نہیں کیا گیا. اور اس کی جو مزال ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے جو 2 دن پہلے, اس اٹیک سے 1 دن پہلے, جب امریکن کانگریس نے $40 ملین جو سالہ مطلب منتھلی ماہانہ جو ہے افغان کا نیشنل گورنمنٹ کو مل رہا تھا, افغان گورنمنٹ کو مل رہا تھا, اس کو انہوں نے بند کیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پیسے ہیں امریکن کانگریس کے یا جو امریکن ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کے, وہ در حقیقت دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو $7.12 بلین ہیں کی جو ہتھیار ہیں وہ بھی اس کے اندر ایک طرح سے اعلی کار کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو روکا.
تو اس کا جو ایک ڈائریکٹ امپیکٹ آپ نے دیکھا ہے وہ آپ نے پاکستان میں دیکھا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ افغانستان کو جس طرح چھوڑا گیا اور جس طرح یہ تمام ہتھیار، جس طرح مسلسل افغان رژیم کو جو ہے پیسے دیے گئے اور کوئی ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو کنٹریکشن نہیں کی گئی، نہ تو افغان خواتین کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، افغان عوام کے بارے میں، اور نہ ہی افغان ریاست کے بارے میں، اور نہ ہی افغانستان کے جو باقی ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے اوپر. جب یہ سارا کچھ ہوا تو ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے جو صورتحال ہے جہاں افغانستان اس وقت ایک بین الاقوامی دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے. نہ صرف آپ اقوام متحدہ میں یہ بات دیکھی جا سکتی ہے، لیکن کیمیکل ویپنز کنونشن کے تحت بھی امریکہ کو پابند کر سکتے ہیں، افغان حکومت کو، ہندوستان کو، پھر فیٹف کے ذریعے 1267 کے ذریعے جو ہے جو فیٹف کی کنڈیشنلٹیز ہیں ہندوستان کے اوپر بھی اپلائی ہو سکتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو موجود ہیں اور جو ہمیں کرنی چاہیے. فیٹف کی کلاسز ہندوستان پہ بھی اپلائی ہونی چاہیے. بہت بالکل، جیسے کل محسن نقوی صاحب نے ایک ایسی چیز کی جو ہمارے سوچ سے باہر تھی کہ شاید پاکستان کبھی کرے گا نہیں کرے گا، انہوں نے کہا ہندوستان کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے. اب اس پہ لائیں گے سیکنڈ سیگمنٹ کے. بابر صاحب ایک سوال ہے میرا آپ سے، آپ خود بلوچستان میں رہتے ہیں، بہت سے لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی سیکیورٹی، آپ بہت ایسے بیانات بھی دیتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے معلوم ہے ذاتی طور پہ کہ آپ کو مسئلہ ہوتا ہے. اس وقت فضا کیا ہے؟ مطلب ابھی میرے بہت سے لوگوں سے میری بات چیت ہوئی گوادر کے اندر، بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں مجھے لوگوں نے بتایا بھی وہاں پہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس جو لوگ دیتے ہیں، جو بلوچ یوتھ ہے وہ ان سب چیزوں سے دور ہے، وہ لٹریچر کے شوقین ہے، وہ پڑھنے لکھنے کے شوقین ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے ڈائلاگ کرنے کا. بلکہ یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے جو نوجوان ہیں وہ پڑھائی لکھائی میں سب سے آگے ہیں. مطلب کتابیں جو بکتی ہیں اس کا جو ریکارڈ آتا ہے اس میں بلوچ اسٹوڈنٹس بہت انٹرسٹ لیتے ہیں. یہ سب چیزیں ایک بلوچستان کا ایک حسین چہرہ ہے. یہ ایک چہرہ ہے جو کہ بلوچستان کا نہیں ہے. کچھ مس گائیڈڈ لوگ ہیں، اب ظاہر بات ہے وہ اب نفرت کی آخری انتہا پہ چلے گئے ہیں. آج ویسے ایک تاثر یہ بن رہا ہے لوگوں میں کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جو بی ایل اے کے جو گھر والے ہیں ان پر بھی اب یہ ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ وہ شیئر کریں ہر انفارمیشن کہ ان کے گھر والے، ان کے جو لوگ ہیں وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں. صحیح فیصلہ ہے، درست فیصلہ ہے یہ؟ جی بابو صاحب. جی دیکھیں، میں سب سے پہلے آپ کو یہ کلیئر کروں، جیسے میری مینٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ جو جنگ ہے یہ حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ بلوچیت کی جنگ نہیں ہے، یہ قومیت کی جنگ نہیں ہے. یہ انٹرنیشنل وار بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں لڑ رہا ہے. بلوچستان کے لوگ محب وطن ہیں، بلوچستان کے لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، بلوچستان کے لوگ پاکستان میں خوشحال ہیں. بلوچستان کے لوگوں کی اگر آپ زندگی دیکھیں، بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن اتنے بڑے ایریے پر بھی لوگوں کی زندگی بہت اچھی ہے، لوگ خوشحال زندگی گزارتے ہیں. یہاں پر میں ہمیشہ یہ تعریف کرتا ہوں کہ پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے، سندھ ہمارا بڑا بھائی ہے. آپ کو بلوچستان سے زیادہ بلوچ جو ہے وہ سندھ اور پنجاب میں ملیں گے. انہوں نے کبھی بھی سیپریٹزم کی بات نہیں کی، انہوں نے کبھی بھی علیحدگی کی بات نہیں کی. یہ بی ایل اے جو ہے اس کا جو آپ اگر ماڈل دیکھیں گے، اس کا ماڈل جو ہے وہ سارا انڈیا سے جو ہے نا پورا ایک ڈیزائن کیا ہوا ہے. یہ آ کر ڈائریکٹ پاکستان کی ریاست کو ہٹ کرتے ہیں، پاکستان کے وجود کو جو ہے چیلنج کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے، بلوچستان کو الگ ملک بنایا جائے. اور انہیں پوری بھارت کی سپورٹ حاصل ہے، انہیں افغانستان کی سپورٹ حاصل ہے. افغانستان میں ان کے بیس کیمپس ہیں، یہ وہاں سے آتے ہیں، بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں. بلوچ یوتھ، بلوچ قوم، بلوچ عوام انہیں مسترد کر چکی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا، یہ 2 دن پہلے آئے، ان کی پوری کوشش تھی، انہیں لوگوں سے انہوں نے خطاب تک کیے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، آپ سب نکلیں. انہوں نے ویڈیو میسیجز تک بنائے کہ عوام ہمارا ساتھ دے، ہم آج بلوچستان کو آزاد کرا دیں گے. لیکن عوام نے انہیں مسترد کر دیا. یہ دہشت گرد ہیں. بلوچستان کی عوام اس چیز کو جانتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، یہ بلوچستان کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے بھی بلوچستان کی عوام نے انہیں سبق سکھایا ہے، اور انشاءاللہ انہیں آئندہ بھی بلوچستان کی عوام سبق سکھائے گی. بلوچستان اور پاکستان انشاءاللہ تا قیامت قائم و دائم رہیں گے. کسی کا باپ بھی بلوچستان کو پاکستان سے الگ نہیں کر سکتا. بھارت کی یہ پوری کوشش ہے کہ شورش پھیلائی جائے، انتشار پھیلایا جائے، لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز بھی الرٹ ہے. جو انہوں نے پلان کیا تھا کہ انہوں نے شہروں پر قبضہ کرنا ہے، انہوں نے 4-5 دن لوگوں کو جو ہے نا یرغمال بنانا ہے. جعفر ایکسپریس کا آپ حملہ دیکھیں، اس میں بھارت ڈائریکٹ انوالو تھا. یہ ان کی اسی طرح کی سازش تھی، لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز نے اور عوام نے مل کر بر وقت ان کی سازش کو ناکام بنایا. الحمدللہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے انہیں بر وقت جواب دیا. بر وقت جواب دیا ہے. ماریہ صاحبہ 30 سیکنڈز کے لاسٹ کامنٹس. جی ماریہ صاحبہ. دیکھیں بات کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے پاکستان کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس وقت جتنی تیزی سے بلوچستان کے اندر آپ ڈسٹرکٹ پلان امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس سے وہ تمام جو تحفظات ہیں وہ عنقریب انشاءاللہ تعالیٰ دور ہوں گے. اور جب دور ہوئیں گے، عوام اور آپ کی ریاست کے درمیان اور حکومت کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کے دشمن کے پاس فاصلہ
اس سے بھی زیادہ کم ہو جاتا ہے ان ٹرمز آف امپلیمنٹیشن. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو اس مصیبت سے باہر نکل آئے گا، لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، اور جو بھی بات چیت ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ ان کے ساتھ کریں، نہ کہ انٹیمیڈیٹریز کے ذریعے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر مادیہ سلطان صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا بابر یوسف زئی صاحب. آپ دونوں معزز مہمان ہمارے پروگرام میں. ناظرین، بلوچستان پر پروگرام کرنا ہے، بالکل کرنا ہے اور ضروری ہے. میرے ملک کا بہت ہی اہم صوبہ ہے، وہاں کے لوگ ہماری جان ہیں. بلوچ قوم بہت ہی غیرت مند قوم ہے اور ہمارے بھائی ہیں، غیور بھائی ہیں، اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بی ایل اے کے دہشت گردوں سے. وہ آخری انتہاؤں پہ چلے گئے ہیں. اب بھی اگر ان کے ریکروٹس میں جو لوگ ہیں ان کی اگر عقل آتی ہے، آئے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ کے ساتھ غلط کیا جا رہا ہے، آپ کو مس یوز کیا جا رہا ہے، آپ کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. آپ ڈی ریڈیکلائزیشن کی طرف آئیے. ابھی بھی اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، ملک کی خدمت کیجیے. یہ ملک بہت سنہرا، یہ سب کو اپنی جگہیں دیتا ہے. لیکن آپ اگر مظلوم بلوچ قوم کے نام پر اگر آپ اپنی دہشت گردی کریں گے تو آپ کا حشر وہی ہوگا کہ جو 2 روز کے اندر ہماری افواج اور ہمارے سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیس آپریشن کر کے آپ کا جو حال کیا ہے. اور ویڈیوز آ رہی ہیں، آپ معافیا بھی مانگ رہے ہیں. 177 ہلاکتیں، یہ بہت بڑا فگر. اور ہندوستان کے جو مودی صاحب ہیں، جو ناچنے میں بہت ماہر ہو چکے ہیں، ان کے لیے ایک پیغام ہو گیا کہ اپنے ملک میں اب زیادہ وہ توجہ دیں، کیونکہ اب آپ کی بہت جو ہے جگہ سائی ہو رہی ہے. کانگریس آپ سے جو ہے وہ استعفیٰ مانگ رہی ہے کہ کیوں ناچے بھائی، نیتن یاہو کے سامنے کیوں ناچے. اس نقطے پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر آتے ہیں.